अस्सलाम वालेकुम। अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 मई 2022 बरोज़ हफ़्ता आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हर रोज़ नया से नया इशू आता है। मेरा अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती तो यकीनन ये बजट आजकल आके और जून के शुरू के दिनों में पास हो चुका होता। वफाकी हुकूमत ने, मौजूदा वफाकी हुकूमत ने 10 जून के लिए जो है ना काबीना डिवीज़न ने लेटर लिख दिया है और जो जून है, जो बजट है ना, वो 10 जून नेशनल असम्बली जुमे वाले दिन पेश किया जाएगा। और ये बजट जो है ये बहुत ही तकलीफ़ दे होगा आप लोगों के लिए। टैक्सेस की भरमार, सब्सिडीज़ ख़त्म करना और कई डिसएडवांटेजेस आप आने वाले दिनों में देखेंगे। महंगाई कंट्रोल होती या नहीं होती, वैसे होगी नहीं कंट्रोल। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये बड़ा सख्त बजट होना है। नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि उन्होंने तहलील करने का कह दिया, मैंने ट्वीट भी कर दिया, लंदन से भी बात हुई, उन्होंने कहा तहलील कर दें असेंबली तहलील कर दें। अब इस पर शहबाज शरीफ अमल करते हैं या नहीं करते, या क्या इश्यूज़ हैं ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये फैसला बहरहाल कर लिया। दूसरी जो कन्फ्यूजन जो है अल्लाह ताला ने आके क्रिएट किया है जनाब, सुबह ये असेंबली में जो है ना मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बड़ी वेग है। ज़्यादा तो मैंने आपको तादाद मैंने रात के प्रोग्राम में बता दी है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात है कि जो 25 मुनहरफ हुए हैं, जो डी सीटें हैं उसमें से 5 हैं रिज़र्व सीटों के, और जितनी उनकी वो सीटें मौजूद थी उसको सामने रखते हुए उसके मुताबिक 5 ये सीटें उनके पास आ जाएंगी। ये कहना कि पहले इलेक्शन होगा, भाई मौजूदा हालात में अगर कैलकुलेशंस भी करनी चाहिए तो ये 25 माइनस हो जाएंगी। 371 में से 25 माइनस हो जाएंगी, 346 रह जाएंगी। उसके मुताबिक भी निकालेंगे आप प्रोपोर्शनेट, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 सीटें हैं। ये जो समझ बैठे हैं कि जनाब 20 के इलेक्शन होंगे और उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो फौरी तौर पर आपको सीटें फिल करनी है मौजूदा हालात में। कि आप इलेक्शन होंगे, आइंदा से यही होगा कि एक सीट का जब तक इलेक्शन ही होगा तो वो नहीं आ सकेगी। ये आइन और कानून की मंशा बिल्कुल नहीं है। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और आम बंदे को इस पर गुमराह नहीं होना चाहिए। बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सारा कुछ सामने है, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है, फैसला आपने करना है और सोच समझ के बिल्कुल ज़हन में मत लगाएं। मैं फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई ये इलेक्शन ले जाए, वो एक अलहदा बात है। वो एक अलहदा बात है कि कल उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा अगर कंट्रोवर्सी में आ जाए, अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए, तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं किसी स्टेज के ऊपर भी। फिर तो याद रखिएगा, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, अगर वो मामला अगर उठ गया तो फिर तो अल्टीमेटली क्या होना है, ध्यान में रखिएगा ना, फिर अल्टीमेटली क्या होना है। फिर तो ये डी सीट वाला फैसला भी ख़त्म हो सकता है कि जब इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं है, उसका सारा बाद का प्रोसेस सारा नलीफाई हो सकता है। लेट्स डेविल एडवोकेट। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है, आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म जो है ना, वो अजीब-व-गरीब सी कहानियाँ बताते हैं जी कि मुक़्तदारे से लाडले की तरह में तामल मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। दुख और अफसोस का मकाम है। मुक़्तदारों ने क्या करना है जनाब? शहबाज शरीफ साहब ज़रा कौम को ये तो बताएं, जितनी एक्सपोर्ट आप लोगों को मिली है, जहाँ से मिली है, वो हर एक को पता है, कौम जानती है, कौम बेवकूफ़ नहीं बन जाएगी। वो तनकीद आप करते रहें जिस तरह मर्ज़ी है, वान तजारत के हवाले से, ठीक है जी, और जो बातें उन्होंने की हैं, वो खिदमत में हाज़िर होना और बड़ी बातें, सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ। डॉलर उन्होंने कहा जी अगस्त 2018 में 115 का था, जबकि अदम एतमाद कर जब हमारी मुत्तहदा हुकूमत बनी और 11 अप्रैल को हलफ लिया तो डॉलर 189 पर था, जो 115 रुपये से सफ़र करता हुआ 189 पर आ गया था। 60 से 65 रुपये की उड़ान थी। वो कह रहे हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, अलबत्ता हलफ लिया तो 8 रुपये डॉलर सस्ता हुआ और स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, उनका कहना है। वो पुरानी गवर्नमेंट पे डालने की बात करते हैं कि बुलंद तरीन कीमतों, भाई अलाउ लेके आओ ना आपने। अब क्या, मैंने आपको याद है, मैंने पिछले प्रोग्राम देख लें, मैंने कहा था ये कीमतें कैसे कम करेंगे।
بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا معاملات کیسے حل کریں گے, یہ آئی پی پیز کو کیسے ڈیل کریں گے. لائن اسے ہے کیا, آپ کو شیڈو ہی دکھا دیں, کوئی شیڈو بجٹ ہی دکھا دیں, ابھی بجٹ آنے سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے. اور سیاسی مجبوریاں ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے ہیں, اور وہ 3.5 سالوں میں ایک عام آدمی کو بہت ریلیف ملا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ایکسپلین کر پا رہی, تو ایک علیحدہ ہے. زراعت کا ہے, زراعت آپ ہر ایک نے, آپ کے ہر ایک نے کیا. 2018 سے 30 مارچ 2022 تک قرضوں میں 80% اضافہ ہوا. سیاسی افراتفری نہیں تھی, اور 75 سال کا وعدہ دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا موجودہ گورنمنٹ نے جو قرضے لیے ہیں ہر کوئی سامنے ہے. اور کچھ قرضے ایسے ہیں جو پیچھے آپ نے جو سود اتارنا ہے تو سود میں چلے گئے, اور باقی جو آپ نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہیں وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور 4 منصوبوں کا وہ ذکر کیا ہے جی, ڈالر, سستی ترین مشینری اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, اور بتا رہے ہیں ڈالر بڑھنے کے حوالے سے, وہ گندم برآمد کے حوالے سے, اس طرح کی ادھر کی باتیں میں ان میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوا. اور وہی ڈرامے بازی, کھوکھلا ملا. اور پاکستان میں ہم نے بڑی کوشش کی. کیا کوشش کی ہے ماں سوائے جیبیں بھرنے کے علاوہ؟ بتا دیں آپ نے اور کیا کوشش کی ہے. قوم کب تک بیوقوف بنتے رہیں گی؟ پاکستان کی معاشی الوجدہ حالات کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں. وہ سیاسی جماعتیں جو پچھلے 70 سالوں 80 سالوں سے لے کر جا رہی ہیں نظام. عمران خان تو 3.5 سال کے لیے آیا, اس نے بیٹھ کے جتنی کوشش کی اپنی جگہ, وہ میں تو خود اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن جو لوٹ مار آپ لوگوں نے کیا اس کا جواب کون دے گا؟ جی اس کا جواب کون دے گا یہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی اکنامکس کو جتنی چیزیں میں ان کو نہیں لینا چاہتا, صرف آپ تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ ساری پوزیشن جو آپ ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے تھی. میں ایک جناب غلام مصطفیٰ جو ہیں علامہ ثاقب رضا صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے. دیکھیں کچھ حقائق ہیں. نواز شریف حلف نامے کے حوالے سے بات آپ ہر کو پتہ ہے, مولانا اللہ وسائے نے معاملہ چھیڑا, اور یہاں بھی جو معاملہ ہے وہ معاملہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. جو علامہ ثاقب رضا مصطفی نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ لمبی نہیں, چھوٹی سی بتائیں. جس نے میرے آقا دو جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. ذرا سنیے گا ان کا. تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے, تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا. ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے, وہ رب بڑا غیرت مند ہے. اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے. تم کہتا کیا ہے, اب باقی رہ کیا گیا ہے. اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی, اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے. اور غازی کل بھی زندہ تھا, غازی آج بھی زندہ ہے, اور اس کا نام بھی باقی ہے, اس کا پیغام بھی باقی ہے. اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے, جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا, تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا, کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا, ہم نے اس کو مار دیا ہے, اب ہم جو چاہیں کریں. تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کرو جو کرنا ہے, غازی خود گیا ہے, چھرا چھوڑ کے گیا ہے, وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا, وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہماری خیرت مر گئی ہے. کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں, کتنے لوگ تیار کر گیا, اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے. تم نے غازی کو مارا نہیں, غازی کو زندہ کیا ہے. اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی, لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے. تم نے اس کو پانی دیا ہے, اب یہ تناور درخت بنے گا. تم اپنی خیر مناؤ, 295 کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے. وما قتلوه, ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہودی قاتل ہیں ہمارے پیغمبر کے, اور حضرت عیسیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, اور یہ ان کے در پہ آزاد ہوئے, ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ مصلوب بھی کیا. بغیر کسی جرم کے وہ سولی چڑھ گئے, تو قیامت تک ہمارے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تو عیسائیوں کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ کفارہ, اس کی نشأت ہونے لگی, اور پھر وہ ان کے عقائد کا, نظریات کا حصہ بن گیا. اور اب وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمارے نبی, ہمارے پیغمبر
ہمارے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہیں، بغیر کسی جرم کے سولی چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے پیغمبر نے کاٹی۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ کہ جو ہمارے بڑوں نے جرم کیے اس کی سزا ہم کاٹیں گے، اور ان کا نظریہ یہ کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے کریں گے، ان کی سزا ہمارے پیغمبر پہلے کاٹ چکے ہیں۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریق پر مشتمل ہیں اور گناہ پر دلیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب سزا ہر صورت میں ہونی ہے تو پھر بھی مجرم گناہ پہ دلیر ہوتا ہے۔ جس کو سزائے موت کا حکم ہو جائے اس کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، یا جو اشتہاری قرار پا جائے اور جب کہیں ملے تو اس کو گولی ہی ماری جانی ہے، تو وہ بھی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے کہ جب میری سزا یہی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک خام صوفی نے کہا کہ تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ جب میری بخشش ہی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ تو جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت جب اسے یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں عدالتیں خرید سکتا ہوں، کچہریاں خرید سکتا ہوں، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے، تم کہتا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے، اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی، اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا، تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں۔ تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے۔ جی آپ نے سن لی یہ بات، اب میں آپ کو لے کے چلوں گا، بڑی زبردست بات ہے۔ یہ عابد شیر علی جو آج بیٹھے آیا ہو نا پاکستان کے اندر، یہ جہانگیر ترین کے بارے میں اور کہاں لے آ کے کیا کیا باتیں کی، ذرا شرمانا نہیں ہے نا گھبرانا ہے آپ نے، ذرا وہ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کس طرح کے کبھی لوگ ہیں۔ آج میں پاکستان کے جو سب سے بڑے ڈان شوگر مافیا جس کو چینی چور کہتے ہیں، جو عمران خان کا سپانسر جس کا نام جہانگیر خان ترین ہے، یہ آج میں جس نے پاکستان کے غریب ہاریوں اور جو پاکستان کے کسان ہیں ان کی دولت لوٹ کے یہ سینکڑوں ایکڑ پہ محیط اس کا یہ گھر فارم ہاؤس ہے جو پاکستان کی عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے، وہ اس چینی چور نے یہاں پر لا کر پاکستان کے غریب عوام کے پیسوں سے یہ اپنا عالی شان گھر جو تقریباً سینکڑوں ایکڑوں پہ محیط ہے، اس کی مالیت تقریباً 8 سے 10 ملین پاؤنڈ ہے۔ میرا سوال ہے کہ یہ کانسٹیبل کا بیٹا ایک پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینے والا، یہ اتنے بڑے بڑے گھر جو لندن کا علاقہ نیوبری ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ میرے پیارے پاکستانی، یہ وہی گھر ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چینی چور جہانگیر خان ترین کو نااہل قرار دے دیا۔ یہ بیماری کا بہانہ لگا کر عمران خان نے اس چینی چور کو ملک سے فرار کروایا، اس فراڈیے کو ملک سے بھگایا۔ یہ چینی چور بیمار نہیں ہے جس کا نام جہانگیر خان ترین ہے، یہ چینی چور بیمار نہیں ہے۔ یہاں پہ اس نے پچھلے 3 مہینے سے تقریباً پاکستان کے غریب عوام کا 10 ارب روپیہ یہاں پر لندن میں ٹرانسفر کیا، اور اس میں FIA بھی شامل ہے، پاکستان کے وہ ادارے بھی شامل ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس چینی چور نے 8 ارب روپیہ یہاں پر ٹرانسفر کیا پچھلے 3 مہینوں میں۔ وہ کن سورسز کے ذریعے آیا، وہ کس کے ذریعے آیا، اور اس کا بھی سوال جواب دینے والا لینے والا، کیونکہ اس پاکستان میں عمران خان کا یہ سپانسر ہے۔
عمران خان کا کرتا دھرتا ہے اس پورے سکینڈل کے اندر عمران خان اور اس کی مشینری شامل ہے. یہ جو بیماری کا بہانہ کر کے یہ آیا ہے، نہ کوئی بیمار ہے، نہ کوئی اس کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہے. یہاں پہ سوئٹزرلینڈ سے بینکرز کے ساتھ ملنے آیا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے لندن میں پراپرٹیز بھی نیچے گئی ہے. یہ 8 ارب روپیہ جو یہ ڈاکو چور جہانگیر خان ترین ابھی پچھلے 3 مہینوں سے سمگل کر کے لے کر آیا ہے یہاں پہ. تو ان ذرائع سے اس نے 3 پراپرٹیاں اور خریدی ہیں. جہانگیر خان ترین، جس طرح میں نے چور ڈاکو فیصل واڈے کی لندن کے اندر 13 پراپرٹیز کو ایکسپوز کیا تھا، اس طرح تمہارے جیسے چینی چوروں کا جنہوں نے پاکستان کے غریب غیور عوام کا پیسہ کھایا ہے، پیسہ ہڑپ کر کے یہ عالی شان گھر جو دیکھیں سینکڑوں ایکڑوں پہ محیط ہیں. یہ فارم ہاؤس ہے جس میں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. ادھر سے پاکستان کے غریب عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پیٹرول آج نایاب ہو چکا ہے. پاکستان غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور تم عالی شان طریقے سے ان محلات میں رہتے ہو جو پاکستان کی غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی تم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ دولت کے انبار لگائے ہیں. تو یہ جہانگیر خان ترین بات یاد رکھنا، تمہیں بھی فیصل واڈا چور اور ڈاکو کی طرح تمہیں بھی حساب دینا ہوگا. تم ایک پولیس کانسٹیبل کے بیٹے تھے، تم ایک کالج میں یونیورسٹی کے اندر لیکچرار تھے. تمہارے پاس یہ اربوں خربوں کی پراپرٹیز کیسے آ گئی؟ تم نے کیسے چینی کی ملیں لگا لی، چینی کے کارخانے لگا لے؟ اس کا حساب تم ڈاکو اور چور کو دینا ہوگا. پاکستان کی عوام، پاکستان کے غریب کسانوں کا لوٹا ہوا پیسہ تمہیں واپس کرنا ہوگا. میری بات یاد رکھنا جہانگیر خان ترین، جس طرح یہ تمہارا سینکڑوں ایکڑوں پہ گھر محیط ہے، اسی طرح جو تم نے 3 اور پاکستان کے لوگوں کے خون پسینوں کی پراپرٹیز کے پیسوں سے پراپرٹیز بنائی ہے، تمہیں ایک ایک پیسے کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. پاکستان زندہ باد. جی، آپ نے عابد شیر علی کی گفتگو سن رہی، تکلیف تو ہو رہی ہوگی آپ کو بھی. یقیناً یہ جہانگیر ترین اور ان کے آس پاس بیٹھے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. کتنی قوم کرم میں مبتلا رہی ہے، یہ میرا رب اور آپ لوگ جانتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.